अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनिल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, कल मैंने अइम्मा अरबा के हालात में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शख्सियत और आपकी हयात तय्यबा के चंद अहम तरीन गोशे मैंने आपके गोशे गुज़ार किया। आइए आज हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुतालिक कुछ बातें आपके सामने बयान करना चाहूँगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मकाम व मर्तबा क्या है, आपकी अज़मत व शान क्या है। और मैंने गुज़िश्ता नशिस्तों में ये बात आपके सामने रखी है कि चारों अइम्मा अरबा ये जो है इनकी फ़िक़ा जो है ये कुरान व सुन्नत का निचोड़ है। और पूरी दुनिया के अंदर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तक़लीद व पैरवी करने वाले, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तक़लीद व पैरवी करने वाले और हज़रत इमाम मालिक की तक़लीद करने वाले, इसी तरह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तक़लीद व पैरवी करने वाले लोग मौजूद हैं। और इनकी जो फ़िक़ा है कुरान व सुन्नत का खुलासा है और कुरान व सुन्नत के ऐन मुताबिक है। आइए नाज़रीन सामईन मोहतरम, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम नामी, आपका नाम तो अहमद है, आपके वालिद गिरामी का नाम मोहम्मद है और आपके दादा का नाम जो है हम्बल है। तो इस तरह आपका नाम और आपके वालिद का नाम और आपके दादा का नाम है। और आपकी वालिदा माजिदा का नाम सफ़िया बिनते मैमूना बिनते अब्दुल मलिक आपकी वालिदा माजिदा का नाम है। कुनियत हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की अबू अब्दुल्लाह है। 164 हिजरी में आपकी विलादत बसादत हुई और वफ़ात जो है आपकी 241 हिजरी में हुई। आइए नाज़रीन सामईन मोहतरम, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह बचपन से ही बहुत ही ज़हीन थे और हुसूल इल्म में हमेशा बहुत आगे रहते और बहुत शौक़ व ज़ौक़ था हुसूल इल्म का आपको, यानी इल्म दीन के हुसूल में बहुत आगे आपका मकाम था और बहुत शौक़ व ज़ौक़ था। और इसी तरह जब आप जवान हुए हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो इब्तदाई तालीम भी और आपकी जवानी के उम्र के उस वक्त में भी लोगों ने देखा कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बचपन भी ऐसा गुजरा और ऐसा जो है इल्म दीन हासिल करने का जो आपको शग़फ़ था, जो शौक़ था, जो ज़ौक़ था, इसी तरह जो है आपकी जब जवानी को लोगों ने देखा और जवानी की उम्र, उस उम्र में भी यानी इल्म दीन आपके अंदर ऐसा और जो है ज़ुहद भी ऐसा, तक़वा भी ऐसा, खौफ़ इलाही भी ऐसा, खौफ़ और ख़शियत के मामलात को भी देखकर उस वक्त में किसी ने कहा था कि इनका नाम नामी हशीम बिन हम्बल, आपने जब आपको इस उम्र जवानी में देखा अहमद बिन हम्बल को, तो उस वक्त में आपने लोगों के सामने फरमाया अगर ये नौजवान ज़िंदा रहा तो अहले ज़माने के लिए हुज्जत होगा। फरमाया अल्लाहु अकबर, अगर ये जवान ज़िंदा रहा तो अहले ज़माने पर हुज्जत होगा। फरमाया अहले ज़माने पर हुज्जत होगा। आपके असातिज़ा अगर शुयूख़ को देखा जाए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के, आपके असातिज़ा शुयूख़ में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं। हज़रत इसी तरह सुफ़ियान बिन उयैनिया, अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम, ऐसे जलीलुल क़द्र कई असातिज़ा से इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनके पास जाने में तय किया, उनके पास जो है आपने इल्म को हासिल फरमाया। इसी तरह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शागिर्दों का भी अगर जायज़ा ले लिया जाए, मैंने चंद असातिज़ा के नाम आपके सामने रखा अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल के जो शागिर्दे हैं, उन शागिर्दों का अगर जायज़ा लिया जाए तो आपके फ़र्जंद हज़रत अब्दुल्ला, वो इमाम अहमद बिन हम्बल के जो बेटे हैं वो आपके शागिर्द भी हैं। इसी तरह जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत उस्मान बिन सईद दारमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इसी तरह कई बेशुमार आपके तलामीज़ात भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये मकाम, ये मर्तबा जो है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह को हासिल रहा।
اور اسی طرح جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جہاں علم دین کے اصول میں آپ کی جو زندگی گزری اور بلند درجے کے بہت بڑے امام بنے، متقی اور پرہیزگار اور خوف الہی، زہد و تقوی اور ورا کے اعلیٰ مقام و منزل پر آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین نے فائز فرمایا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو علمی کارنامہ ہے، اور آپ نے جو کتابوں کو تصنیف و تالیف فرمایا ہے، آپ نے بہت ساری کتابوں کو تصنیف و تالیف کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن میں جو ہے بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث کی کتاب کو جو آپ نے مرتب کیا ہے، یعنی سند کے اعتبار سے، یعنی کون کون سے صحابہ سے کتنی کتنی روایتیں ہیں، ان روایتوں کو سند کے ساتھ آپ نے جمع فرمایا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو ایک ساتھ اکٹھا جمع کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اکٹھا جمع کیا۔ جو جو روایتیں آپ کو سند کے ساتھ ملی، وہ ساری روایتوں کو آپ نے مسند کے اندر جمع فرمایا۔ آئیے میں مسند امام احمد بن حنبل کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی جو مسند ہے تقریباً 172 اجزاء پر مشتمل ہے، 172 اجزاء پر مشتمل ہے، اور 700 صحابہ کی حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے جو اجزاء ہیں وہ 172 ہیں اور 700 صحابہ کی حدیثوں کا مجموعہ ہے، اور جن کی تعداد تقریباً جو ہے 30,000 احادیث ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل نے زندگی کے اندر جو ہے ان احادیث کو آپ نے جمع فرمایا، لیکن اس کو مکمل کام آپ سے جو ہے نا اس وقت میں آپ کی حیات میں نہ ہوا تھا، بعد میں آپ کے جو فرزند تھے حضرت عبداللہ نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے جن احادیث کو جمع کیا تھا اپنی زندگی میں، یعنی مسند کے نام سے، اس میں تقریباً 30,000 احادیث کا مجموعہ، پھر آپ کے فرزند نے مزید جو ہے ان روایتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے 40,000 تک پہنچایا۔ یعنی 30,000 تو امام احمد بن حنبل کی جمع کردہ احادیث تھے، اور 10,000 آپ کے فرزند حضرت عبداللہ سے وہ جمع کیا ہوا حدیث ہے۔ تو اس طرح جو ہے تقریباً یہ 40,000 حدیث کا مجموعہ بنتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جہاں اپنے زمانے کے بہت بڑے متقی، زاہد اور پرہیزگار تھے، وہیں پر جو ہے حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے بھی تھے۔ احمد بن حنبل حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے علیحدہ کر کے نشاندہی کی آپ نے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے۔ اور راویہ نے حدیث کا بھی علم آپ کو بہت سا تھا، یعنی احادیث صحیحہ اور احادیث غیر صحیحہ ان دونوں کے درمیان نشاندہی کر کے آپ نے علیحدہ کیا۔ اور اسی طرح جو ہے راویہ نے جو حدیث ہے، حدیث کی جو روایت کرنے والے ہیں، اس کا بھی زیادہ علم امام احمد بن حنبل کو بھی تھا۔ تقریباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے 10 لاکھ احادیث تحریر کی، جس میں سند والی متن والی حدیث کی تعداد 1,50,000 ہے۔ آئیے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یعنی آپ کی حیات طیبہ کی اگر بات کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کی سرزمین پر رہتے تھے، اور اس وقت میں ایک ننگے پاؤں پھرنے والے اللہ کے ولی جن کو دنیا بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھار جاتے ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ بغداد کی سرزمین پہ ننگے پاؤں پھرنے والے حضرت بشر الحافی کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا، امام آپ خود اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، ہزاروں لوگوں کی مسائل آپ حل فرمایا کرتے ہیں، مگر ہم نے دیکھا آپ کو کہ بغداد کی سرزمین پہ ایک ننگے پاؤں پھرنے والا ایک دیوانہ شخص جن کو بشر الحافی کہا جاتا ہے، آپ ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا خوب کہا، ان سے فرمایا کہ جو ہے احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی اس کو جانتا بھی ہے۔ فرمایا میں مانتا ہوں اور بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ رب کو جانتے بھی ہیں، تو میں ان کی صحبت اس لیے اختیار کرتا ہوں، رب کی معرفت، اس کی پہچان کے حصول کے لیے وہاں جا کر بیٹھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مقامی مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آخری دو باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات اور آپ کی وفات کے اگر واقعات کو پڑھا جائے کہ آپ کی زندگی کے اندر یعنی آپ کی حیات طیبہ میں آپ پر کتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا، آئیے اس کے متعلق چند باتیں آپ پہ گوشہ گزار کرتا چلوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو آپ پر جو ظلم و زیادتیاں کی گئی ہے وہ کیسے کی گئی ہے وہ بتاتا چلوں آپ کے سامنے۔
اس دور میں عباسی خلیفہ، یعنی اس کا نام تھا مامون، اور عباسی خلیفہ کے دور عباسیہ میں، اور عباسی خلیفہ جو تھا مامون، یہ جو ہے معتزلی نظریات کا حامل ہو چکا تھا، اور کئی معتزلی جو علماء تھے اس کے قریبی تعلق ہو چکے تھے اس کے، کس کے؟ عباسی جو خلیفہ تھا مامون کے۔ اور مامون نے جو ہے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ یہ علماء جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علماء ہیں، اور معتزلی جو نظریات کے علماء کی باتوں کو سن کر، اور اس نے بھی جو ہے نا یہ فرمان جاری کر دیا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، قرآن ہی مخلوق ہے۔ یہ بات کو جو ہے علماء پر جو ہے پریشرائز کرتے ہوئے جو ہے لوگوں تک بات پہنچائی، تو کچھ علماء جو ہے اس کی پریشرائز میں آتے ہوئے قرآن کو مخلوق کہنا بھی شروع کر دیا، اور اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اگر جو ہے نا میری بات کو تسلیم نہ کیا جائے تو کھانا پانی وغیرہ سب عام چیزیں روک دی جائے گی۔ اس لیے ایک چند علماء جو ہے نا اس وقت میں عباسی جو خلیفہ مامون کی باتوں کو تسلیم کیا اور یہ بات کو اقرار کیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ لیکن اس دور میں بھی، اس وقت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے جو ہے نا ڈٹ کے کہا کہ دیکھیں قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ غیر مخلوق ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کئی دن جو ہے نا آپ پر ظلم و ستم اٹھائے گئے، آپ کو قید و بند کیا گیا، آپ پر کوڑے لگوائے گئے، بہت ساری مشقتیں آپ نے اٹھائی، تکلیفیں آپ نے اٹھائی، مگر حق کا آپ نے جو ہے نعرہ بلند کیا۔ اور اس وقت میں قرآن مجید کے متعلق یہ باتیں عام کی جا رہی تھی کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طرح آپ کے ایک دوست تھے محمد بن نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ دونوں نے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے حق کا نعرہ بلند کیا، کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ کہنے پر جو ہے آپ نے اس عباسی خلیفہ جو ہے نا مامون کی بات کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، اور حتیٰ کہ آپ جو ہے نا جیل کے اندر بند کر دیے گئے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، ایک خواب جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصر میں دیکھا تھا، وہ خواب کیا تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں سو گیا، خواب دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام شافعی کو کہا کہ دیکھو احمد بن حنبل کو بشارت دو، احمد بن حنبل کو بشارت دو، اللہ رب العزت قرآن کے بارے میں ان کو آزمائش میں ڈالے گا۔ تو اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ربیع بن جو ہے نا سلمان کو ایک خط لکھ کر دیا، اور قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ یہ خط کو جو ہے مہر لگا کر اس کو بند کر کے کہا کہ لے جا کر احمد بن حنبل کو دے دینا۔ تو ربیع بن سلمان جو ہے نا وہ خط کو مصر سے لے کر بغداد پہنچے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس خط کو پیش کیا۔ تو احمد بن حنبل نے ربیع بن سلمان سے کہا کہ کیا تم نے اس خط کو پڑھا ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ اس خط کو نہ پڑھا جائے بلکہ یہ خط آپ تک پہنچا دیا جائے، تو لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ خط کو دینے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خط کو کھول کر دیکھا اور پڑھا، اور اس وقت آپ نے جواب دیا، یقیناً میں استقامت کے ساتھ جمے رہوں گا۔ تو الحمدللہ امام احمد بن حنبل، سبحان اللہ، امام احمد بن حنبل جو ہے نا اسی طرح جو ہے آپ ڈٹے رہے، اور آپ نے بڑی تکالیفوں کو آپ نے برداشت کیا، حتیٰ کہ جو ہے 18 مہینوں تک آپ کو جو ہے قید کیا گیا۔ آپ پر اس وقت میں جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے آپ پر یعنی پریشر ڈالا گیا کہ قرآن مجید کو آپ مخلوق تسلیم کر لیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہرگز گوارا نہ کیا، فرمایا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے فرمایا۔ تو اس وقت میں کیا کیا، بادشاہ جو ہے نا جو عباسی خلیفہ جو تھا مامون، وہ اس کے دور میں یہ معاملہ شروع ہوا۔ مامون مر گیا تو جو ہے المعتصم یہ جب خلیفہ بنا، اس نے بھی امام احمد بن حنبل پر یہی پریشر ڈالا۔ معتزلہ نظریات کو زبردستی طور پہ جو ہے نا یہاں پر ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت، اور اسی طرح جو ہے المعتصم کے مرنے کے بعد واثق باللہ یہ بھی جو ہے نا اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتا ہوا قرآن مجید کو مخلوق ثابت کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا امام احمد بن حنبل پر زور ڈالا۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، یعنی عباسی خلیفہ مامون ہو یا معتصم ہو یا واثق ہو، اس وقت میں بھی جو ہے نا تینوں نے بھی کوشش کی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا ایک ہی جواب رہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ آئیے جس وقت میں جو ہے نا آپ پر پریشرائز کیا گیا اور آپ نے اس بات کو قبول نہ کیا، تو اس وقت جو ہے نا کوڑے آپ پر جب برسائے گئے، جو پہلی مرتبہ جب کوڑا مارا گیا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ، دوسرا جب کوڑا مارا تو آپ نے اپنی زبان سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب تیسری مرتبہ جب کوڑا مارا گیا تو آپ نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے فرمایا۔ اس طرح جو ہے آپ پر کوڑے برسائے گئے، 18 مہینوں تک آپ کو جو ہے نا قید و بند کی جو ہے تکالیفوں کو آپ کو برداشت کرنا پڑا، حتیٰ کہ جب
جو کوڑے لگوائے جاتے تو شاگردوں کو امام احمد بن حنبل آپ بلاتے، فرماتے دیکھو بتاؤ میرے جسم سے کتنا خون نکلا، جو کوڑے مارنے کے بعد جب خون نکلتا تو آپ اس وقت خون کی مقدار پوچھ کر وہاں بھی اپنے شاگردوں کو مسئلے بتاتے، کہتے دیکھو اس سے وضو باقی رہتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ دیکھیے امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کو وہاں بھی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں بھی مسائل بتا رہے ہیں، کہاں جہاں آپ کو باندھا گیا ہے، جہاں آپ کو جو ہے نا جکڑا گیا ہے، جہاں پر آپ پر کوڑے برسائے گئے، وہاں بھی اپنے شاگردوں کو آپ جو ہے تلامیذہ کو وہاں بھی جو ہے آپ مسائل بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس وقت میں بھی اس تکالیف میں بھی مسائل بتانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ مقام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رہا۔ اور جس وقت 18 مہینے آپ قید و بند کی صعوبتوں میں رہے، تکالیفوں میں آپ رہے، اس وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص تھا جو آپ کے ساتھ جیل کے اندر تھا، یعنی جو اندھیری جو کوٹری تھی وہاں پر آپ کو جو بند کیا گیا، تو اس وقت میں آپ کو جو ہے قید و بند کی جو صحبتوں کا برداشت کرتے رہے، تو ایک شخص جو ہے امام احمد بن حنبل سے ملا اور امام احمد بن حنبل سے فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بات یہ کہ احمد بن حنبل سے کہا کہ دیکھو میرا کام چوری کرنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے، اور ہمیشہ میں چوری کرتا ہوں، ہمیشہ پکڑا جاتا ہوں، پھر ہمیشہ جو ہے نا مجھ کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے، لیکن تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آتا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، میں وہی پیشہ اختیار کیا ہوا ہوں، وہی چوری کرتا ہوں میں۔ لیکن فرمایا اے احمد بن حنبل، آپ تو راہ حق پر ہیں، آپ حق کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ آپ استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ اللہ اکبر، میں غلط ہو کر اپنے معاملے پر سے جو ہے ہٹا نہیں، آپ حق پر ہوتے ہوئے آپ اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ یہ بات امام احمد بن حنبل کو اتنا پسند آئی، وہ جو شخص جو قید خانے میں امام احمد بن حنبل کو یہ بات کہا تھا، امام احمد بن حنبل جب قید سے رہا ہوئے، جب بیٹھتے اور جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، اپنے اساتذہ شیوخ کا نام لیتے، ساتھ جو ہے نا اس شخص کا بھی نام لیتے، تو آپ کے شہزادے عبداللہ نے کہا کہ بابا جان، آپ کے اساتذہ میں سے یہ نام تو کسی کا ہم نے سنا نہیں تھا۔ فرمایا نہیں، یہ جیل کے اندر مجھے ملا تھا اور اس نے مجھے بڑی پیاری نصیحت کی تھی، میں نے اس بات کو اتنا پسند کیا اور اس کے نام کو بھی اللہ رب العالمین کے اوپر پیش کر کے دعا کرتا ہوں اس کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے نیک راستے ہموار فرما دے، اس کو راہ راست پہ لا لے۔ تو سبحان اللہ، یہ مقام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 77 سال کی عمر میں ہوئی، 241 ہجری تھی، اور جمعہ کے دن آپ کی نماز جمعہ کے بعد تدفین ہوئی۔ شرکائے جنازہ کی اگر تعداد دیکھ لیا جائے، سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے، 8 لاکھ مردوں کی تعداد تھی اس وقت میں، مردوں کی تعداد امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 8 لاکھ اور 60,000 سے زائد خواتین جو ہے وہاں شریک تھی۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کے زور دعا گوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا ائمہ اربعہ کی سیرتوں کو پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب